आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज और मार्च जारी है। कलअदम TLP के मुजाहिरीन रात कामोकी में गुजारने के बाद अब गुजरांवाला पहुंच रहे हैं। कामोकी से झेलम तक तमाम मोबाइल सर्विस 24 घंटे से बंद है और बताया जा रहा है कि गुजरांवाला में भी रुकावटों को हटा दिया गया है। ताहम वजीराबाद के करीब सड़क पर खंदकें खोद दी गई हैं और बज़ाहिर वहां लॉन्ग मार्च के शुरा को रोकने की कोशिश की जा सकती है। एहतजाज के बाइस लाहौर रावलपिंडी ट्रेन इंटरसेक्शन 2 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद रहा और लाहौर से रावलपिंडी आने जाने वाली ट्रेनें बंद हैं। सिक्योरिटी की बुनियाद पर पिछले 9 रोज से रावलपिंडी शहर के बेशतर रास्ते और सड़कें कंटेनर्स के जरिए बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बाजारों और दुकानों भी अब एक ऐसी सूरत हाल है कि वो बंद नजर आती हैं। रावलपिंडी इंतजामिया ने मरी रोड से लिंक करने वाली दोनों सड़कें बंद कर दी हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को झेलम पुल पर रोकने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 5 अजला की पुलिस दरियाए झेलम के दोनों पुलों पर तैनात कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है, जबकि आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला का कहना है कि मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करे। अभी तक मुजाहिरीन के तशद्दुद के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं और 263 ज़ख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तहरीक लब्बैक से बतौर अस्करियत पसंद ग्रुप के निमटने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता शाम से आइन के शेख 147 के तहत पंजाब में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। इनका एजेंडा कुछ और है। ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशन कोफों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। ये नहीं हो सकता मुल्कों में कि लोगों की जान और माल से इस तरह खेला जाए। हालात की संजीदगी को देखते हुए कौमी सलामती और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कालदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। अगर हम वायलेंस का अख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोग जो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नजरसानी कर लें। वी विल कम हार्ड ऑन यू। गुज़िश्ता रोज़ IG पंजाब राव सरदार अली खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक मजहबी ग्रोह पूरे मुल्क को यरकमल बना ले। कलअदम तहरीक की जानब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। इस कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया और आज भी दर्जनों एहलकार जख्मी पड़े हैं। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। इससे पहले धरने में इन्होंने 741 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और 3 को शहीद किया। क्या रियासत इस बात की इजाजत दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना ले और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सजा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए? पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हम कानून की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि विफाकी वज़रा मुल्क की मौजूदा नाजुक सूरत हाल में मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि वज़ीर आज़म 2020 में
TLP کے ساتھ معاہدے سے آگاہ نہیں تھے. افراتفری کا عالم ہے, ملک کو قیادت کے بحران کا سامنا ہے, جبکہ حکومتی مشینری اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے حسان خاور صاحب سے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. برائے اطلاعات بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب. سر, یہ جو کالعدم عسکریت پسند تنظیم کا مارچ جاری ہے اسلام آباد کی جانب, اس وقت کیا صورتحال ہے پنجاب میں اوور آل؟ دیکھیے, پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ وہ مظاہرین جو ہیں وہ سڑک کے اوپر ہیں, اور حکومت پنجاب کی اس پہ پالیسی بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہم نے ان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے, اور ہم ان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی, ان کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے گا, اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. اسی سلسلے میں کل 60 روز کے لیے رینجرز کو کال کر لیا گیا ہے, جو کہ پولیس کی معاونت کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں. حسن صاحب, مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت کی اطلاع تو یہ ہیں کہ گجرانوالہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ رکاوٹیں بھی ہٹائی جا رہی ہیں. کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا مظاہرین کو, اس سے پہلے ہی ان کو روکا جائے گا؟ جی دیکھیے, میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں نا کہ گجرانوالہ میں میرے پاس بالکل ابھی کی رپورٹ نہیں ہے, کیونکہ میں ظاہر چینل کے اوپر بیٹھا ہوں. مجھے یہ اطلاع ہے کہ وہ گجرانوالہ تک پہنچ چکے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بہت کلیئرلی یہ بتائی کہ ہماری اس کے اوپر کیا پالیسی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو صورتحال نکلی, جس میں 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا, جس میں 250 سے زائد پولیس کے اہلکار زخمی کر دیے گئے, آٹومیٹک جو ویپنز تھے ان کے اوپر پولیس پر فائرنگ کی گئی, یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ریاست جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کی جو صلح جوئی کی روش تھی, وہ صلح جوئی تھی, وہ کمزوری نہیں تھی, اور سٹیزنز کو پروٹیکشن دی جائے, ان کو کانفیڈنس دیا جائے کہ ریاست ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے, تو اس وقت مذاکرات کا کوئی دور, کوئی بات چیت کہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, پچھلے کچھ روز ہم لوگوں نے بہت مخلصی سے یہ کوشش کی کہ یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل ہو جائے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں ان کا حل ڈائیلاگ سے بہتر طور پر ممکن ہے. جب یہ مسائل سڑک پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نہیں نکلتا. لیکن مسعود صاحب, بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے, دونوں پارٹیوں کا قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے, اور پھر ہی ڈائیلاگ آگے بڑھتا ہے. اگر ایک پارٹی اس کے اندر کوئی ضد بنا لے یا کوئی توجیہیں پیش کرے یا آگے نہ بڑھنا چاہے تو ون سائیڈڈ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. ہم نے کل تک ڈائیلاگ کی بہت کوشش کی تھی. کل کی صورتحال جو میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ لگتا ہے کہ دوسری پارٹی شاید ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ابھی آپ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں, ابھی کوئی قابل ذکر ڈائیلاگ کی کوشش نہیں ہو رہی بیچ میں. لیکن جو اس پہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے دروازے اپنے شہریوں کے لیے ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے اندر سے ہمیں ان لوگوں کو نکالنا ہوگا جنہوں نے ہمارے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ تمام شہریوں کے لیے ڈائیلاگ کے جو دروازے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے لیے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, وہ اسٹیٹ تو کبھی بھی بند نہیں کرتی. ٹھیک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر تعطل کا شکار ہیں. ظاہر سی بات ہے طاقت کا استعمال تو مسائل کا حل نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بڑھنے تو نہیں دیں گے, لیکن لوگ بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, رکاوٹیں بھی آپ نے لگائی ہیں, کہیں خندقیں بھی کھودی ہیں. تو کہاں تک آپ جانے دیں گے, اور کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کہیں گے بس اب اس سے زیادہ آگے نہیں اور بات چیت ہی کرنی پڑے گی؟ کہ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے, بندوق اور طاقت کے زور پر ریاست کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, یہ ہمارا ڈیفائننگ پرنسپل ہے. اگر مظاہرین مظاہرہ چھوڑتے ہیں, سڑکیں خالی کر دیتی ہیں, روڈ بلاکس ختم کرتے ہیں, تو ہم تو پہلے بھی ڈائیلاگ پہ تیار تھے. اب ظاہر ہے کہ جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں پولیس اہلکاروں کی, اس کے اوپر ہمیں بات کرنی پڑے گی, لیکن اس پہ اگر جائیں اور پیش رفت کریں تو ریاست تو ہمیشہ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کس حد تک جائیں گے, دیکھیے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت ہم نے ہر ممکن طور پہ دینی ہے. ہم نے ہر ممکن طور پر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے. یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے, اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے. یہ تو اسی لیے یہی تو ریاست کے قیام کا وجود کی وجہ یہی ہوتی ہے. یہ جو آئین اور قانون کی عملداری اور پاسداری ہے, یہی تو معاشرے کی بنیاد ہے, اور اسی کو تو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے.
حسن صاحب، مذاکرات جو مظاہرین سے ہو رہے تھے اس میں دو معاملات تھے. ایک تو ان کے رہنما کی رہائی کے مطالبے پر بات ہو رہی تھی اور ایک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر. تو ڈیڈ لاک وہیں پر برقرار ہے یا اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے، ایک دو چیزیں جس کے اوپر زیادہ وہ اصرار کرے، وہ ایک تو یہ چاہتی تھی جو کالعدم تنظیم تھی کہ ہم فرانسیسی سفارتکار کو ملک بدر کریں. اس پر آپ نے کل شیخ رشید صاحب کی بات سن بھی لی کہ پاکستان میں تو فرانسیسی سفیر ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک گروہ کی خواہش کے زیر سایہ آپ کسی ایک ملک سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ روش پہ چل پڑیں پھر تو ایک ملک کے اندر کئی گروہ ہیں، کئی سیاسی نظریے کے لوگ ہیں، پھر تو ہر کوئی چاہے گا کہ فارن پالیسی کو وہ ڈکٹیٹ کرے. ایسے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنے لیڈر کی رہائی کے بارے میں تھی، اس کا قانون میں ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. اس کو ہم کسی انتظامی فیصلے سے اوور رول نہیں کر سکتے. عدلیہ بھی ہمارا عدلیہ کا نظام بھی ہے. اس کے نتیجے میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس پہ چل کر جو بھی ریلیف ہو وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن انتظامی طور پر اس میں کوئی فوری فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا. تو یہ دو وہ باتیں ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی جب ان سے بات چیت ہوئی، ان کو سمجھایا گیا تو وہ کچھ پیش رفت ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شیخ صاحب نے کہا کہ لگتا یہی تھا کہ ان کا ایجنڈا کوئی اور تھا اور شاید وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. حسن صاحب، کل جناب شیخ رشید صاحب نے پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا اور پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ 8 اضلاع میں تعینات کیا جا رہا ہے. تو آج ان کی تعیناتی عمل میں آنی تھی، تو 8 اضلاع میں ہی ان کی تعیناتی ہے یا ضرورت کے مطابق مختلف اور جگہوں پر بھی ان کی تعیناتی کی گئی ہے؟ جی، یہ 8 اضلاع کے قریب ہوئی ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں اور راول پنڈی ہے وہاں پہ ہوئے ہیں، اور کچھ جو اس کے سائڈ کے اضلاع ہیں وہاں پہ ہوئی ہے. تو یہ ابھی اس لیے ڈپلوائے کیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا خیال ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس ڈپلائمنٹ کو ظاہر ہے کہ حکومت پنجاب چینج بھی کر سکتی ہے بدلتی صورتحال کے زیر اثر. یہ آپریشنل سی بات ہے، اس پہ روز غور و خوض ہو رہا ہے. آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا ہے. اس سچویشن کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور جیسے جیسے سچویشن ایوالو ہوگی یہ ظاہر ہے کہ حکمت عملی میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. تو کیا اسلام آباد میں یہ داخل ہونا چاہیں گے تو حکومت اسلام آباد میں داخل ہونے دے گی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی کوشش تو یہ ہے کہ آپ ان کو جہاں تک ہو سکے کرٹیل کریں، روک لیں، لیکن مظاہرین آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو اس لمحے پر کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، اسلام آباد تو خیر حکومت پنجاب کے دائرہ کار میں نہیں آتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اسلام آباد تک جائیں گے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن خاور صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اطلاعات. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ رکاوٹ کا شکار رہی. کل کی یہ بات ہے اور تکنیکی خرابی سے کاروبار 2.5 گھنٹے تک معطل رہا. سرمایہ کاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی سی پی نے ٹریڈنگ سسٹم میں خرابی کا نوٹس بھی لیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پچھلے 2 روز میں پاکستانی معیشت کی حالت میں تھوڑی بہتری آئی ہے، جس میں سعودی عرب سے ملنے والے معاشی پیکج اور IMF سے مذاکرات کی کامیابی کی اطلاعات نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. ڈالر کی اونچی اڑان میں کمی آئی، ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ اوپر اٹھنا شروع ہوئی. ڈالر پچھلے 2 روز میں 3 روپے سستا ہو کر 172 روپے 25 پیسے پر آ گیا. اسی کے ساتھ 2 روز میں اسٹاک مارکیٹ میں 735 پوائنٹس اضافہ ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا، مگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ نے ایک نیا ٹریڈنگ پلیٹ فارم ڈیزگنیٹڈ ٹائم شیڈیول 25 اکتوبر کو متعارف کرایا، جس نے 20 سال پرانے کراچی آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم کی جگہ لے لی ہے. امید کی جا رہی ہے کہ اس نئے سسٹم کے استعمال سے اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ اور بروکرز کو سودوں میں آسانی مہیا ہوگی. لیکن اس ہفتے بروکرز کو سسٹم سے شکایات ہی رہیں، انہیں مسائل کا سامنا رہا. کل نئے سسٹم میں ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ٹریڈنگ کو لگ بھگ 2.5 گھنٹے کے لیے عارضی طور پر معطل کیا گیا. بروکرز کے مطابق سودوں میں تاخیر کے باعث شیئرز کی خرید و فروخت بر وقت نہیں ہو پا رہی. کچھ انویسٹرز نے یہ بھی گلہ کیا کہ منگل کو سعودی عرب اور وزارت خزانہ کی جانب سے اچھی خبروں سے مارکیٹ 1000 پوائنٹس کا اضافہ بھی دکھا سکتی تھی، لیکن سسٹم کے مسائل کے باعث ٹریڈنگ کا حجم محدود رہا. AKT گروپ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ نیا سسٹم فول پروف نہیں، اس میں اب بھی مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں نیا سسٹم چلا کے ہم نے مارکیٹ میں پینک کریٹ کیا ہے. ابھی تک نیا سسٹم فول پروف نہیں ہے اور اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں، اور یہ
मैं समझता हूं कि इसको अगर आपने ठीक भी करना है तो किसी ब्रोकर की कॉस्ट पे ठीक नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टर की कॉस्ट पे। मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट पे उसको ठीक करे। और 2 दिन हो गए, हमारे लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी अभी तक उन्होंने हर्डल्स दूर नहीं किए। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि इस सिस्टम को अभी इस्तेमाल ना करें, इसकी पेचीदगियाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करें और पुराने सिस्टम पे वापस आ जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद आपकी मार्केट को बंद कर दिया गया और सिर्फ इस वजह से कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट इंतजामिया ने यह सिस्टम चीन की शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज से 46 करोड़ रुपए में हासिल किया है। ये तमाम मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। फारूक खान हमारे साथ मौजूद हैं, CEO एंड MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका। फारूक साहब, नए ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च करने के बाद टेक्निकल ख़राबियाँ आप सामने आ रही हैं, क्या लॉन्च करने से पहले इसका ट्रायल या इसका मॉक ट्रेडिंग इसकी नहीं की गई थी, इसको इस्तेमाल करके नहीं देखा गया था? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं 1 मिनट लूँगा ज़रा सा इसका बैकग्राउंड बताने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से ये समझा जाए। तो ये सिस्टम जब हमने डिसाइड किया इसको रिप्लेस करने के लिए, जो हमारा कैट्स का सिस्टम है ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा है, बल्कि पुरानी, और उसके अंदर जो रिलायबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत साल पहले ही उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 साल में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और हैकिंग के इश्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं दुनिया में। खैर वो चीज़ नहीं हुई चेंज। ये लास्ट ईयर बोर्ड ने बहुत सारे दुनिया के सिस्टम्स को इवेल्युएट कर शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम सेलेक्ट किया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि एक्सचेंज जो है वो पूरी दुनिया में एक ट्रेडिंग इंजन या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि परफेक्टली चल रहा है, और शेंजेन में इसका 17 साल का जो है फेल प्रूफ जो है रिकॉर्ड है। अब ब्रोकर्स जो हैं उस ट्रेडिंग इंजन को डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेस करते हैं। कुछ ब्रोकर्स के अपने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, कुछ की ऐप्स होती हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने एक और उनको प्रोवाइड किया हुआ है किट्स। हमारे ट्रैक होल्डर्स की एक ख्वाहिश थी कि जिस तरह कैट्स पुराने सिस्टम में था उनको एक ट्रेडिंग टर्मिनल भी दिया जाए। पूरी दुनिया में ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और ट्रेडिंग टर्मिनल्स ब्रोकर्स खुद बनाते हैं क्योंकि उनके अपने बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। मगर एनीवे हमने वो चीज़ क्योंकि एक यहाँ पे था पिछले 20 साल से ट्रेंड, तो उसको रखते हुए JTT एक जेट ट्रेडिंग टर्मिनल लोकली डेवलप किया। तो जो इश्यूज़ आए हैं गो लाइव करने के बाद, ये 18 मॉक्स हुए थे जिसके अंदर ट्रेडिंग इंजन, जिस तरह मैंने कहा, शेंजेन का बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था पहले भी, अब भी चल रहा है। आपने भी मेंशन किया कि कल मार्केट ऊपर जा सकती थी, मार्केट बिल्कुल ऊपर गई। मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो नहीं हो सकती थी अगर ट्रेडिंग इंजन नहीं चल रहा था। तो एक तरीका जो है मार्केट में ट्रेड करने का JTT, उसमें बिल्कुल इश्यूज़ आए हैं और उन इश्यूज़ को हमने ब्रोकर्स के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। 2-3 क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो कि JTT के अंदर हैं कि फीड स्लो थी, उसको हमने कल ठीक किया, आज वो परफॉर्मेंस बेहतर रही। 1-2 और इश्यूज़ हैं लॉग अपडेशन के, उसमें भी हमने चेंजेस किए हैं, आज वो भी कल हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन इस वक्त जो ट्रेड करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता तो पुराने सिस्टम को बहाल कर दिया जाए, तो क्या प्लान है अब आपका? जी देखिए, इसके ऊपर ब्रोकर्स की और पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन SECP के साथ कल भी इनफैक्ट डे 1 से मैंने 18 मॉक्स में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कितनी मेहनत से 18 मॉक्स में ब्रोकर्स ने पार्टिसिपेट किया। उन मॉक्स का मकसद ये होता है, जो आप समझते हैं कि कोई अगर क्रिटिकल इश्यूज़ हैं गो लाइव के लिए तो वो मॉक्स में हाईलाइट हो जाएं। और मैं आपको बताऊं कि 100 से ज़्यादा इश्यूज़ जो है ब्रोकर्स ने हाईलाइट किए थे जो हमने सॉल्व किए गो लाइव जाने से पहले। इसके बाद SECP ब्रोकर्स के साथ हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी जिसमें कंसेंसस के साथ हमने डिसाइड किया था गो लाइव जाने का, और ये जो स्लो फीड का और ट्रेड ब्लॉक्स की डिले का, ये क्रिटिकल इशू मॉक्स में नहीं रेज हुआ था।
تو جب آپ لائیو جاتے ہیں کوئی بھی اتنی کمپلیکس ایک امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو کبھی ان ایکسپیکٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. اس کے لیے ہم تیار تھے اور بروکرز کے ساتھ مل کر ہماری ٹیم جو ہے اور جو وینڈر ہے لوکل جس نے یہ جیٹ ٹریڈنگ ٹرمینل JTT بنایا ہے, لٹرلی 24/7 ہماری ٹیمز اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے. جو 3-4 کرٹیکل ایشوز تھے اس میں سے 2 ہو گئے ہیں ریزالو, تیسرا وی آر ہوپ فل کہ کل اس میں امپروومنٹ آئے گی اور انشاءاللہ اس طرح یہ ٹریڈنگ جو ہے اسموتھ ہو جائے گی. ٹھیک سر, جیسا آپ نے کہا کہ یہ سسٹم کی موجودگی میں ملینز آف شیئرز کا کاروبار ہوا, تو ایک ایسے موقع پر کہ سعودیہ کی طرف سے ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا, IMF سے ہماری ڈیل ہونے والی ہے, تو بروکرز جو ہیں وہ بڑے اور انویسٹرز جو ہیں ان میں خاصی یہ یقینی طور پر رمق نہیں ہوگی کہ وہ انویسٹ کریں اور خرید و فروخت کریں. 2 گھنٹے کے لیے 2.5 گھنٹے کے لیے سسٹم ڈاؤن ہو گیا, ٹریڈنگ نہیں ہو سکی. اگر یہ ہوتا تو ان کی وہ ٹریڈنگ زیادہ کرتے, اس کی وجہ سے ان کو نقصان تو یقیناً ہو رہا ہوگا اور ہوا ہوگا, اور آگے بھی اس سسٹم میں جب تک مسائل رہیں گے تو ان کو نقصان کا تو اندیشہ رہے گا. جی دیکھیے, آپ جو کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. میں نے خود ایز اے بروکر کام کیا ہے پہلے کہ اس میں JTT کے اندر جو ہیں یہ پرٹیکولر ایک ماڈیول کے اندر ایشوز آئے ہیں اور ان ایشوز کو ہم بروکرز کے ساتھ مل کر سولو کر رہے ہیں اور ہر روز جو ہے پرفارمنس بہتر رہی ہے. آج پرفارمنس بہتر تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے, مگر بہتر ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ کل اور بہتر ہوئے گی. مگر جو آپ نے بات کی کہ کل جو مارکیٹ سسپینڈ ہوئی تھی اس کو میں 1 منٹ ٹچ کرنا چاہوں گا کہ وہ کوئی, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ PSX نے لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن کے اندر, ٹیررسٹ اٹیک کے اندر ریکارڈ فلڈنگ ہوئی کراچی کے اندر, 1 سیکنڈ کے لیے مارکیٹ بند نہیں ہوئی یا اس میں ڈسرپشن نہیں ہوئی. تو یہ بہت ہی ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ کل ہم نے ڈیسیجن کی کہ ہم مارکیٹ کو سسپینڈ کریں, اور اس کے اندر جو ہمیں ٹیکنیکل ایڈوائس ملی تھی وہ یہ تھا کہ جو JTT کے اندر پرابلم آ رہے ہیں ان کے ڈیٹا کو اگر ہم فلش کریں اور اس سسٹم کو ریسٹارٹ کریں تو شاید اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے مارکیٹ کے اندر. تو اس وجہ سے ہم نے سسپینڈ کیا تھا, ورنہ مارکیٹ کو ہم چلتے بھی رہنے دے سکتے تھے. تو اس میں پارشلی فائدہ ہوا, مگر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویری آنیسٹلی کہ اس سے جو بینیفٹ ہوئے گا وہ نہیں ملا. اس لیے رات کو پھر اور چینجز کیے سافٹ ویئر کے اندر ہمارے وینڈر نے جس نے JTT بنایا ہے ٹو امپروو دا پرفارمنس, اور آج صبح اس سے قدرے بہتر رہی. اٹ از ناٹ کہ اٹ از 100% ویئر اٹ نیڈس ٹو بی, مگر امپروومنٹ ڈیفینیٹلی تھی آج. ٹھیک, تو سر یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں تو بیرون یعنی فورن انویسٹرز بھی ہیں, تو ان کا اعتماد بھی تو شیک ہوا ہوگا, ان کو بھی تو نقصان ہوا ہوگا اس پر. دیکھیے میں پھر یہ کہنا چاہوں گا, اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے, اور آج بھی جو ہماری بروکر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو ان سے بھی یہی بات ہوئی کہ JTT ایک ہے روڈ صرف جس سے آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر یا ٹریڈنگ انجن کے اندر آ سکتے ہیں, اور ملٹیپل روڈز ہیں اویلیبل. کچھ ممبرز ہیں ہمارے جن کے پاس صرف JTT ہے, اور کل ہم ان کو آفر کر رہے ہیں فری آف چارج کہ اگر وہ کٹس بھی لینا چاہیں تو ہم ان کو فری آف چارج اگلے 1-2 مہینے کے لیے کٹس پرووائڈ کر دیں گے جن کے پاس صرف JTT ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی ٹریڈنگ چلتی رہے. مگر جو بڑے بروکرز ہیں جہاں پہ فورن انسٹیٹیوشنز بھی کام کرتی ہیں, ان کے لیے ان کے پاس OMS ہیں, ان کے اپنے آرڈر مینجمنٹ سسٹمز ہیں جو کہ چل رہے ہیں, ان کے پاس کٹس بھی ہے, ان کے پاس اور دوسری اپلیکیشنز بھی ہوئیں شاید. تو یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ JTT صرف ایک راستہ ہے ٹریڈ کرنے کا, ایک افیشینٹ راستہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں, مگر اٹس ناٹ دی اونلی روڈ یا صرف اٹس ناٹ دی اونلی ٹریڈنگ ٹرمینل جس سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے آپ کے پلیٹ فارم سے انویسٹرز لوکل یا انٹرنیشنل کے بالکل تحمل سے اپنے بروکرز کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں, اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا آج بہتر ہوئی تھی سچویشن, کل انشاءاللہ اور بہتر ہوئے گی. ٹھیک, اور یہ میں آپ کو ایک لاسٹ چیز کہنا چاہوں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے مارکیٹ کو آگے لے جانے کا. اس کی جو پرفارمنس ہے سسٹم کی, اس کی جو انٹیگریٹی ہے سسٹم کی, ایک ہماری مارکیٹ میں کئی بار بات اٹھتی ہے کہ بھئی کس طرح ٹرسٹ کریں نہیں کریں, جو اس میں سرویلنس سسٹم ہے, اس میں جو کیپیبلٹی ہے کہ نئے پروڈکٹس اس کے اندر آ سکتے ہیں,
تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہماری مارکیٹ کو صحیح بات ہے سر. کرنے اور ٹیکنالوجی کا استعمال معاملات کو آسان بناتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. فاروق خان صاحب CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا. نیب ترمیمی آرڈیننس کا نفاذ کرپشن کیسز اور ریفرنسز پر اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے. سیاستدان، بیوروکریٹس اور کاروباری افراد نیب آرڈیننس کی ترمیم کو جواز بنا کر کیسز میں ریلیف لینے کے لیے یا اپنا کیس احتساب عدالت سے متعلقہ فورم پر منتقلی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے سے روک دیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی کیس میں آصف علی زرداری کی احتساب عدالت سے بریت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل ڈویژن بینچ کے سامنے سابق صدر کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ نیب کے پاس اب آصف علی زرداری کو کیس میں ملوث رکھنے کا دائرہ اختیار نہیں. انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ حال ہی میں نیب قانون میں ترمیم کے بعد نیب نجی لین دین کے معاملات میں کارروائی نہیں کر سکتا. بینچ نے نیب کو 4 نومبر کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا. آصف زرداری صاحب کے وکیل فاروق ایچ نائک نے اپنے دلائل آج میڈیا کے سامنے بھی. جو کیس لگا ہوا تھا وہ ایک ٹرانزیکشنز کی گئی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے ایک مکان خریدا تھا. آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو پراپرٹی خریدی کوئی ایز اے پبلک آفس ہولڈر نہیں خریدی، یہ ایز اے پرائیویٹ پرسن خریدی اور ایک یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی بٹوین 2 پارٹیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا اس کے اندر کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا. اور اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے نیا، اس کے نیچے تو بالکل بھی یہ کیس نہیں بنتا ہے. اس لیے ہم نے یہ درخواست دی تھی کہ اس کیس کو خارج کیا جائے اور آصف علی زرداری صاحب کو کیا جائے، کیونکہ یہ بالکل کہ بے بنیاد کوئی ایویڈنس نہیں ہے جن کی اس کیس کے اندر. مگر جج صاحب نے میری درخواست کو خارج کر دیا. اس کے اوپر ہم ہائی کورٹ پہ گئے. اللہ کا شکر ہے ہائی کورٹ کی بینچ نے، چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو سنا اور آج کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا ہے. 2 ہفتے قبل 14 اکتوبر کو اسی کیس میں آصف علی زرداری کی جانب سے نیب آرڈیننس کی بنیاد پر بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کچھ دیر بعد آصف زرداری کی بریت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اہم بات یہ ہے کہ غیر یقینی اور غیر واضح صورتحال میں احتساب عدالتیں اور ہائی کورٹس بھی کرپشن کیسز میں آئندہ کی ممکنہ حکمت عملی پر محتاط رویہ اختیار کر رہی ہیں. حالیہ دنوں نیب ترمیم کی بنیاد پر کیسز میں ملزمان کا موقف کیا رہا اور عدالتوں نے کیا حکمت عملی اپنائی، اس بارے میں آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. پچھلے ہفتے سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے کڈنی ہلز ریفرنس کے خلاف درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ معاملہ نیب کے دائرہ کار سے خارج ہو چکا ہے، جس پر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کے پروسیکیوشن ونگ سے جواب طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی تھی. 5 روز قبل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سرکاری اشتہارات کے ٹھیکوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان پہ فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہو گئی، کیونکہ ملزمان میں شامل سابق وفاقی سیکریٹری فاروق عوان نے نیب ریفرنس کی بنیاد پر کیس کو چیلنج کر دیا. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اشتہارات کے ٹھیکوں کا فیصلہ کسی انفرادی شخص کا نہیں، مجوزہ طریقہ کار کے مطابق اجتماعی فیصلہ تھا اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس کی کوئی حیثیت نہیں. عدالت نے کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی. نیب ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے اگلے روز سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیو یارک اپارٹمنٹ کیس میں ضمانت میں توسیع کی درخواست دی تھی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ نیا آرڈیننس آ گیا ہے. اب نیب کیسز میں ضمانت کے معاملات اعلیٰ عدلیہ کے بجائے ٹرائل کورٹ دیکھیں گے. 2 ہفتے قبل اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد کے تحت نیب کو مداربہ کیس میں ملزم کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ کے بعد جو پبلک آفس ہولڈر نہیں، اس پر نیب کا اختیار نہیں. انتہائی دلچسپ کیس پچھلے ہفتے راولپنڈی میں رہائشی منصوبے سفاری انکلیو کے بلڈرز کی احتساب عدالت میں درخواست سے متعلق ہے.
جس میں ملزمان نے موقف اختیار کیا کہ نیب آرڈیننس کے نفاذ کے بعد احتساب عدالت ان کے کیس پر سماعت کا اختیار نہیں رکھتی۔ درخواست پر راولپنڈی کے احتساب جج محمد سعید اللہ نے حکم جاری کیا کہ اب ہم اس معاملے کو آگے نہیں چلا سکتے۔ عدالت نے نیب آرڈیننس کے سیکشن 4 کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ متعلقہ بلڈرز نے کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا، اس لیے نیب حکام کو چاہیے کہ وہ کیس متعلقہ تحقیقاتی ادارے کو منتقل کریں۔ بعد میں پروسیکیوشن نے یہ معاملہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت منتقل کر دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے LNG کیس اور سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے ناروال اسپورٹس کمپلیکس کیس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے سے انکار کی خبریں ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق LNG کیس میں شاہد خاقان عباسی کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان نے عدالت سے ذاتی طور پر استدعا کی ہے کہ LNG ریفرنس پر بھی نیب آرڈیننس میں مجموعی فیصلوں کو حاصل استثناء کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس اپنے نفاذ کے پہلے ہی ہفتے 11 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں اور پھر 13 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور وزارت قانون سے 3 ہفتے میں آرڈیننس پر اٹھائے گئے اعتراضات پر تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کے ابہام اور آئین سے مبینہ طور پر متصادم ہونا بھی ایک عجیب مقمصہ پیدا کر رہا ہے، جس پر ماہرین آئین و قانون بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی تو وہ پھر جو پینڈنگ معاملات ہوں گے وہ متعلقہ محکموں کو یا کورٹس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ابہام یہ آئے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ ٹرانسفر ہوگا، کہاں پہ ٹرانسفر ہوگا، کس کے پاس جائے گا، کیا کوئی شخص جو اس کے کیس بھگت رہا ہے وہ بالکل بری ہو جائے گا یا وہ کسی ادارے کے پاس چلا جائے گا۔ یہاں پہ کوئی اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ مشیر احتساب و داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم سے دائرہ اختیار سے متعلق کچھ ابہام پیدا ہوا ہے اور وزارت قانون کو کچھ وضاحتیں دینی ہیں۔ دشواریاں دور کرنے کے لیے حکومت کی قانونی ٹیم غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ابہام دور ہو جائیں گے۔ جہاں تک نیب آرڈیننس کی بات ہے تو وہ بالکل اس میں کچھ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے ابہام، جو کہ جورسڈکشن کا ابہام ہے۔ ایک میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جو دشواری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانون کے تحت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی تمام ایویڈنس کی، تو وہ اوور نائٹ تو چیزیں انسٹال نہیں ہو جائیں گی، تو کچھ عدالتوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گواہی کی ریکارڈنگ روک دی جانی ہے۔ اس کی بھی کلیریفیکیشن لا منسٹری نے دینی ہے، کیونکہ اسی کے ایک سب سیکشن این میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 6 ماہ لگنے ہیں، کیونکہ 6 ماہ کی مدت ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے تمام اکاؤنٹیبلٹی کورٹوں کو اکوپ کرنا ہے کہ وہ اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکیں۔ تو اس کے اوپر بالکل میری لا منسٹر صاحب کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں، نیب کے بھی پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہیں، تو وہ اپنے تمام ریجنل نیب سے جو ان کو دشواریاں آ رہی ہیں چاہے وہ عدالتوں میں ہیں، تو وہ تمام کلیریفیکیشن لا منسٹری دینے جا رہی ہے، کورٹس کو بھی اور نیب کو بھی جو اس میں ابہام ہے، اور اگر فردر کوئی چیز ہوگی تو وہ چونکہ لا منسٹری نے اس میں کرنا تو وہ ہو جائے گا۔ دلچسپ بات ہے کہ نیب کیسز میں آئندہ کا لاہ عمل اور مکمل لیگل روڈ میپ کے لیے نیب نے بھی 2 ہفتے قبل وزارت قانون سے ترمیمی آرڈیننس پر قانونی رائے مانگ لی ہے اور وزارت قانون کی رائے آنے تک نیب میں تمام معاملات پر فیصلے معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹرز نے تمام ریجنل دفاتر کو خط لکھ کر تمام معاملات پر فیصلے لینے سے روک دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ نیب نے وزارت قانون سے نئے آرڈیننس سے متعلق کئی سوالات پر وضاحت اور تشریح مانگ لی ہے۔ اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ کم از کم کوئی 1200 کے قریب کیسز ہیں جو مختلف عدالتوں میں یا مختلف پروسیس میں ہیں نیب کے، اور اس دوران یہ جو نیا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس پر نیب نے وزارت قانون سے وضاحت بھی مانگی ہے، جب تک اپنے تمام ریجنل آفیسرز کو کہا ہے کہ جی آپ اپنا کام فیصلے ابھی نہ لیں، اس پر رک جائیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت نیب کا جو آپریشن ہے، جو کام ہے، وہ رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے۔ بالکل مسعود صاحب، نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد جو اربوں روپے کے یہ کرپشن ریفرنسز تھے جس میں بڑی بڑی شخصیات ملزمان ہیں یا وہ اس کیس میں یا تو ٹرائل بھگت رہے ہیں یا انکوائری یا انویسٹیگیشن، اس کے علاوہ جو مختلف عوام الناس کے ساتھ ہونے والے بڑے بڑے فراڈز تھے، ہاؤسنگ کے فراڈز تھے، وہ تمام لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر بھی اس نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد نیب کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اور نیب کا قانون
قانون ان پر ختم ہو گیا ہے. لہٰذا اب وہ نیب جو پہلے بڑی بڑی شخصیات کو گرفتار کر لیتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتا تھا, اب وہ عملاً جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس وقت ان کا دائرہ اختیار کیا ہے, کیونکہ ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ اس جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں تو تمام جو پرائیویٹ پرسنز ہیں ان کا دائرہ اختیار ہی ختم کر دیا گیا ہے نیب کا, اور اب تمام وہ لوگ جو یا تو کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ جن کا براہ راست تعلق ہوگا اور ان کا مالی فائدہ لینا ثابت ہوگا, صرف وہ لوگ آئیں گے. سو یوں مجموعی طور پر اس وقت جو 1269 ریفرنسز ہیں جن کی جو مالیت ہے وہ 1300 ارب روپے مالیت بنتی ہے, اس میں 80% ریفرنسز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت احتساب عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اس آرڈیننس آنے کے بعد یہ جو تمام کیسز ہیں یہ آٹومیٹکلی ٹرانسفرڈ ہو گئے ہیں. لہٰذا اب اس وقت نیب کے پاس نہ تو کوئی پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی عام شخص کو, کسی بزنس مین کو, کسی ایسے شخص کو جس کا براہ راست کسی پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ یا سرکاری ملازم یا کسی پولیٹیشین کے ساتھ اگر براہ راست تعلق نہیں ہے تو نیب اس کو نہ بلا سکتا ہے, نہ اس کا ریمانڈ لے سکتا ہے, نہ اس کے خلاف ریفرنس ظاہر کر سکتا ہے. سو اس وقت یہ تمام جو احتساب کی ایک کیمپین تھی وہ عملاً رک چکی ہے, اور تمام جو ادارہ ہے نیب کا وہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ وہ لاء منسٹری کے اس جواب کا انتظار کرے جو انہوں نے ان سے جو اس قانون کے حوالے سے جو کلیریفیکیشن مانگی ہے اس کا جواب آئے. عباسی صاحب, کیا وجہ ہے کہ نیب نے تو اس قانون پر, نیب کے ترمیمی آرڈیننس پر وزارت قانون سے جواب مانگا ہوا ہے, وضاحت مانگی ہوئی ہے, 2 ہفتے کا وقت گزر گیا, ان 2 ہفتے کے دوران تقریباً تمام آپریشن جو ہے نیب کا وہ تھما ہوا ہے. مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس قانون میں مسائل موجود ہیں اور وزارت قانون کا جواب آنا ابھی باقی ہے. تو 2 ہفتے گزر گئے, وجہ کیا ہے کہ اس پر وزارت قانون سے جواب نہیں آ پا رہا؟ جی, جواب اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ قانون بڑا کلیئر ہے, اس میں تمام لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے, اس میں تمام پرائیویٹ پرسنز کو چھوٹ دے دی گئی ہے. اس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر سے پروسیجرل لیپسز میں جو عام طور پہ سرکاری جیسے فائل کا رک جانا اور فائل کے رکنے کی وجہ سے کسی پروجیکٹ میں ڈیلے ہو گیا, جیسے نندی پور ریفرنس ہے جس میں کہا گیا کہ ڈیلے کی وجہ سے اتنا جو قومی خزانے کو نقصان ہوا, رینٹل پاور کے کرپشن کیسز ہیں, اس کے علاوہ LNG ہے, اس کے علاوہ جو نارووال سپورٹ سٹی کیس ہے, یہ تمام کیسز اب عملاً نیب ان پر کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ان تمام کیسز میں یہ کہا گیا کہ اگر پروسیجر لیپسز ہوئے ہیں یا اگر گڈ فیتھ میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے پبلک آفس ہولڈر نے, تو اس پہ اب نیب کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا مالی فائدہ لینا ثابت ہوگا تب صرف ایکشن ہو سکتا ہے. تو ان تمام جو کرپشن کیسز ہیں جس میں میگا کرپشن کیسز ہیں, 80% کیسز ایسے ہیں جن میں براہ راست یا کک بیکس لینا یا براہ راست کرپشن کرنا, یا پھر جیسے مزاربہ اسکینڈل کے کیسز ہیں جس میں عوام الناس سے دھوکہ ہے, وہ تمام کیسز جو ہے وہ اب احتساب عدالتیں ٹرانسفر کرنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ ایک شٹل کاک بنے ہوئے ہیں, وہ سیشن کورٹ میں بھیجتے ہیں ان تمام کیسز کو, سیشن کورٹ واپس بھیج دیتی ہے کہ ابھی کلیریفیکیشن نہیں ہے, پھر احتساب عدالت واپس بھیج دیتی ہے. اسی طرح ملزمان کے ریمانڈ لینا تھا نیب نے, تو جو لوگ پہلے سے ریمانڈ پر تھے انہیں جب احتساب عدالت میں لے جایا گیا تو احتساب عدالت نے ان کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا, اور یہ کہا کہ اس نئے قانون کے بعد اب احتساب عدالت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو نیب آرڈیننس کے تحت کوئی ریمانڈ دے دے, انہیں بھی جوڈیشل جیل پر بھیج دیا گیا, اب ضمانتیں دائر کر دی گئی ہیں. لہٰذا اب اس نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد یہ تمام جو 80% کیسز ہیں نیب کے وہ ختم ہو چکے ہیں, اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ تمام کیسز ختم ہیں. لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ 1300 ارب روپے کے کیسز 80% جو ہیں وہ از خود ٹرانسفر ہو جائیں گے, یا وہ ان کا کچھ مستقبل کا معلوم نہیں ہے. تو یہ تو گرینڈ NRO معلوم ہوتا ہے, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, بزنس مین ہوں, وہ بیوروکریٹس ہوں, سبھی اس پر ریلیف لینے پہنچ چکے ہیں. تو یہ تو گرینڈ NRO معلوم ہوتا ہے. بالکل مسعود صاحب, اس کو اگر گرینڈ NRO کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں اس جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں تمام جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں, صوبائی کابینہ ہے, اس کے علاوہ بورڈز ہیں, اس کے علاوہ جو ایکنک ہے, جی تمام جو اجتماعی فیصلے ہیں ان تمام کو ایگزیمپشن دے دی گئی ہے. تو یہ تو تمام جو کیسز ہیں جس میں مختلف جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پورے بورڈز ملزم ہیں, نیب کے کیسز میں پوری کیبنٹ کے ممبرز اس میں ملزم ہیں, ان تمام لوگوں کے کیسز میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسز جو ہے وہ آٹومیٹکلی متعلقہ عدالتوں میں شفٹ ہو جائیں گے. لہٰذا اب متعلقہ عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں تمام لوگ بینیفیشریز ہیں. اس میں اگر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو براہ راست اپلیکیشنز فائل کر دی ہیں, یہ کہا ہے کہ انہیں اس ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر آصف علی زرداری ہوں, سلیم مانوی والا ہوں, اس کے علاوہ ان کے شریک ملزمان ہوں, تمام ہی لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے.
اس طرح مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے بظاہر تو اپلیکیشنز نہیں دی، لیکن ان کے وکلا عدالت کو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ اگر یہ سنیں گے تو یہ خلاف قانون سنیں گے، اور بینگ اے فرینڈ آف دی کورٹ وہ تمام جو وکلا ہیں وہ عدالتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس نیب ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد آپ ان کیسز کو نہیں سن سکتے۔ اسی طرح اگر جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جن کے خلاف انکوائریز یا انویسٹیگیشنز تھی، وہ بھی تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت خوش ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس کیسز میں ایگزمپشن مل چکی ہے، لہٰذا تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو نیب کیسز بھگت رہی تھی وہ تمام ہی خوش ہیں اور وہ انجوائے کر رہی ہیں اس نیب ترمیمی آرڈیننس کو۔ لیکن بظاہر وہ کہتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، این آر او ہے اور اس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، لیکن اگر عدالتوں میں دیکھا جائے اور کیسز کی پروسیکیوشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام ہی لوگ اس جو میگا این آر او ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا کسی دوسری سائڈ پہ ہوں، وہ تمام لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت نیب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت محدود ہو گیا کہ دائرہ کار کے حوالے سے ابہام موجود ہے، معاملات ٹھپ ہو گئے، لیکن اسی ترمیمی آرڈیننس میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی گئی تھی کہ اب جو بھی کیسز بچیں گے، جو بھی دائرہ اختیار ہوگا، لوگ آئیں گے تو ان کے آڈیو ویڈیو بیانات ریکارڈز ہوں گے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات، تو اس میں تو بڑا وقت لگ جائے گا، یقینی طور پر یہ ایک لمبا کام ہے، یا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے اس پہ کام شروع ہو چکا تھا پہلے سے ہی۔ جو اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 1 ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ انتظام کر لیا گیا تھا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز، اور اس میں باقاعدہ طور پر بہت سے گواہوں کے اور ملزمان کے بیانات ریکارڈ بھی کیے گئے دیگر شہروں سے یا دیگر ممالک سے بھی ایون۔ لیکن اب تمام جو 25 احتساب عدالتیں ہیں ملک بھر میں ان کو ایکوپ کرنے میں وقت درکار ہوگا، اس کے لیے فنڈز درکار ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی ایک پروسیس چل رہا تھا نئی احتساب عدالتیں بنانے کا، وہ پروسیس ہی ابھی جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے۔ وہی احتساب عدالتیں ہی نہیں بن سکی جو پہلے کہا گیا تھا کہ 30 احتساب عدالتیں بنائی جائیں گی، وہی نہیں تیار ہوئیں، اور اس کے بعد اب یہ نیا جو ذمہ داری ہے تو گورنمنٹ سائڈ کے اوپر، کیونکہ بہت ڈیلے پروسیس ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ منسٹریز میں بہت سلولی تمام چیزوں کو چلایا جاتا ہے، تو اس میں 6 مہینے سے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا اب ان تمام جو کورٹس ہیں ان کو اکوپ کرنے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن جب تک نیب کے دائرہ اختیار کلیئر نہیں ہوگا تب تک تو تمام احتساب عدالتیں ہوں، نیب ہو، ملزمان ہوں، وکلا ہوں، تمام جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پوزیشن پر ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، اور صرف جو ملزمان ہیں یا کیسز ہیں وہ یا تو ان کو بھیجا جاتا ہے دوسری عدالت، وہ واپس بھیج دیتے ہیں، دوسرے جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ سنیں، وہاں پر نہیں سنا جاتا، لہٰذا ایک ایسی صورتحال ہے جس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ اس وقت لا منسٹری کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن لا منسٹری بھی خاموش ہے اور کوئی واضح پوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کی بھی کہ وہ اس آرڈیننس میں کوئی مزید ترمیم لانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام لوگ خوش ہیں، جو نیب کے رڈار پر آئے وہ تمام لوگ خوش ہیں کہ نیب نے اب تمام جو کام ہے وہ ان کا ختم ہو گیا ہے، دائرہ اختیار ختم ہو گیا ہے، اور نیب عملہ جو ہے کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ عامر سعید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے۔ پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب کی مالی معاونت ہوئی ہے اور IMF معاہدہ بھی اب تقریباً کمپلیٹ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ قریبی ہے، اور ڈالر کی اونچی اڑان کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں جان پڑ گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی ابھی بھی مہنگائی سے پریشان ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ سعودی عرب کی جانب سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز کے سپورٹ پیکج اور ادھار پر تیل ملنے کے اعلان کی وجہ سے ملکی معیشت نے نئی کروٹ لی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں متوقع اضافے سے ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ رک گیا ہے، روپے کی بے قدری میں کچھ کمی آئی ہے۔ انٹر بینک میں آج اور کل 2 دنوں میں ڈالر 3 روپے 5 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ترسیلات زر 12.5% اضافے سے 8 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ IMF سے جلد پروگرام ہونے کا امکان ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی جان میں جان آئی ہے، انڈیکس میں کل اور آج 821 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کا معاشی اعداد و شمار اور اقتصادی گھورک دھندے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک عام آدمی تو بس مہنگائی اور صرف مہنگائی کی دہائی دیتا نظر آ رہا ہے۔ عام شہری کا یہی سوال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کب سستی ہوں گی؟ آٹا، چینی، سبزیاں، گھی، کوکنگ آئل، ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بیف، مٹن، چکن، پھل، فروٹ جیسے یہ تمام چیزیں عام گھرانوں کے لیے ایک لگژری آئٹم معلوم ہونے لگی ہیں۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے لوگ بلبلا اٹھے ہیں، جبکہ PTI حکومت اقتدار کے 4تھے سال میں بھی مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام ہے۔ اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں
टारगेट से 38% जायद टैक्स आमदन को वजीर आजम इमरान खान ने FBR का कारनामा करार दिया था, लेकिन IMF ने टैक्स कलेक्शन में नुमायां इजाफे को महज बढ़ती हुई दरामदाद की कस्टम ड्यूटीज का नतीजा करार दिया है। तिजारती खसारे और एनर्जी सेक्टर के 2500 अरब रुपए से जायद के गर्दिशी कर्जों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बिलाशुबा इस माली साल की पहली छमाही में मुल्क की बरामदात 35% इजाफे से 7.2 अरब डॉलर्स तक की सतह पर पहुंच गई, लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले साल से 3 गुना ज्यादा दरामदाद हुई और तिजारती खसारा 100% से जायद बढ़ गया। इस साल जुलाई से सितंबर तिजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ डॉलर से जायद रहा, जो पिछले माली साल की पहली छमाही में 5 अरब 81 करोड़ डॉलर्स था। इस माली साल की पहली छमाही में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हो चुका है, जो पिछले साल इस अरसे में 86 करोड़ डॉलर सरप्लस में था। इस वक्त करंट अकाउंट खसारा GDP के 4.1% तक पहुंच चुका है। खुदा का शुक्र है कि मौखर अदायगी पर सऊदी अरब से तेल मिलने से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन और इम्पोर्ट बिल में फौरी कमी आएगी। सऊदी हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर जमा कराएगी और अक्टूबर 2023 में IMF प्रोग्राम की तकमील तक इस रकम को पाकिस्तानी ट्रेजरी में गर्दिश में रखेगी। इस सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे और पाकिस्तान को IMF को अपने फाइनेंसिंग प्लान के बारे में कायल करने में मदद मिलेगी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब वक्त देने के लिए। एक जानिब पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, गो के शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि बहुत करीब हैं मुआहदा होने के, लेकिन इस सूरत हाल में सऊदी अरब की जो माली मदद हमें मिली है ये कितनी मददगार साबित होगी हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बेपनाह साथ दिया है। मैं जब वज़ीर था बॉम्ब के ज़माने में 1998 में, तो उस वक्त भी उन्होंने हमें ऑयल की डिफ़र्ड फैसिलिटी दी थी और बड़ा हमारा साथ दिया था। तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के बायस ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमारा बड़ा साथ दिया है। अब यह है कि देखिए, पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके नतीजे में अब आप देखिए कि पिछले साल पूरे साल में तिजारती खसारा सिर्फ 1.8 अरब डॉलर था। अब इस साल पोजीशन ये हो गई है कि पहले 3 महीने में ये 3.4 अरब डॉलर हो गया है और ख़तरा ये है कि साल भर में ये 13 अरब डॉलर से भी ज़्यादा चले जाएगा। दूसरी तरफ कर्ज़ों की वापसी का जो मकदार है वो बहुत बढ़ गया है, तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर हमें इस साल वापस करने हैं। तो आप मिला लें तो तकरीबन ये 24 अरब डॉलर तक बन जाता है। तो हमें इस वक्त कहाँ से भी कहीं से भी अगर हमें सपोर्ट मिलती है इस वक्त, तो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है और इंशाल्लाह इससे आप देखिए कि रुपए की कदर में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है पिछले 2 दिन। इंशाल्लाह इस तरह अगर हालात संभलते रहे तो हो सकता है कि अफरात ज़र में आगे चलकर कुछ कमी आए। तो डॉक्टर साहब, यही वजह है कि रुपए की कदर में हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तकरीबन 2 दिनों में 3.5 रुपए का इजाफा हुआ है और इसके साथ स्टॉक मार्केट में भी हम इजाफे का रुझान देख रहे हैं। जी बिल्कुल यही वजह है, वरना आप देखिए उससे पहले तो तकरीबन हर रोज़ 40-50 पैसे रुपए गिर रहा था और मार्केट कभी बढ़ता था कभी गिरता था। अब पिछले 2 दिन से एक कॉन्फिडेंस आई है मार्केट में, और जब हमारे फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने ये भी कहा है कि IMF से बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं, तो दोनों चीज़ें अगर आप मिला लें, सऊदी अरेबिया से सपोर्ट और IMF की बातचीत मुकम्मल होने के करीब आने की बात जो है, ये दोनों चीज़ों ने मार्केट्स में कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा किया है। डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें मार्केट में इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अपनी 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर है और पाकिस्तान जो है तेल दरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है और इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है
اور امپورٹ بل بڑھتا ہے تو ریزرو پر ہمارے اس کا دباؤ ہوتا ہے. سعودی عرب سے جو آئل ڈیفر پیمنٹ کی ہمیں سہولت ملی ہے اس کا معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کا جو درآمدات ہے تیل اور انرجی کی وہ بہت بڑھ گیا ہے. تقریباً اس سال اندازہ یہ کہ یہ 16-17 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا اور اس میں تقریباً 25% جو ہے وہ ہم سعودی عربیہ سے لیتے ہیں. تو 4 ارب ڈالر تک کی امپورٹ سعودی عربیہ سے ہونے کا امکان ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی اب پروجیکشنز جو کی جا رہی ہیں آپ کے سٹاک بروکنگ فرمز وغیرہ کے انٹرنیشنلی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک، اس سال کے اینڈ تک $100 فی بیرل تک پہنچ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو 2 سے 2.5 ارب ڈالر اور ہمارا بل جو ہے آئل امپورٹ کا وہ اور بڑھ جائے گا. تو لہٰذا حالات کافی پریشان کن ہیں اس لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف سے جو ہمارے مذاکرات جاری ہیں اس کے 2 دور تو بلا نتیجہ ختم ہو گئے ہیں. اب آئی ایم ایف کی جو ممکنہ شرائط ہیں اس میں شرح سود میں اضافہ، گردشی قرضوں کا حل، ریونیو میں اضافہ، ٹیکس چھوٹ، سبسڈیز ختم، اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی ٹیرف لاگت کے مطابق رکھنا. ان سب اقدامات سے آپ نہیں سمجھتے کہ شرح نمو میں کمی کی صورت میں یہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، ہماری شرح نمو اور کم ہو جائے گی اس سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. یہ سال جو ہے پھر سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ یا تجارتی خسارہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے ہم پر جو بوجھ پڑے گا، جس طرح میں نے آغاز میں کہا 24 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ ہو سکتی ہے، اس کو کم کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنا ضروری ہے اس وقت. اور آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ارب ڈالر تک اسے لانا ہے. تو اس لیے یقیناً اس سال ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اتنے ہوں کہ ہم اپنی امپورٹس جاری رکھیں. اب آپ دیکھیے 80% امپورٹ آپ کے جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ گڈز، را مٹیریلز اور مشنری کے ہیں. اور اگر آپ نہیں امپورٹ کر پائے تو شرح نمو تو آپ کا بہت بری طرح سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا آپ کو فائنینسنگ ارینج کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور ایک دفعہ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر اکانومی میں پھر سے تھوڑی سی رفتاری آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے فائدے بھی تو ہیں. ایک تو معیشت میں استحکام کے لیے بہرحال آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ بزنس اور کاروبار جو ہے وہ اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جانا پڑتا ہے، اس میں ہمیں آسانی ملتی ہے. یورو بانڈز کرتے ہیں یا سکوک کرتے ہیں، اس میں ہمیں آسانیاں ہو جاتی ہیں. ہماری ایف ڈی آئی کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے فائدے تو اپنی جگہ ہیں. یقیناً فائدے ہیں، مگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کووڈ سے نکلا ہے بڑے مشکل سے، اور خدا نخواستہ ایک اور اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ان حالات میں جب بے روزگاری کافی بڑھ چکی ہے اور غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور آئی ایم ایف نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. پچھلے سال 1.4 ارب ڈالر دیے، اس سال ایس ڈی آرز انہوں نے 2.8 ارب ڈالر دیے، ملا کے 4.2 ارب ڈالر، کافی بڑا اماؤنٹ دیا ہے آئی ایم ایف. تو آئی ایم ایف کو تو احساس اس بات کا ضرور ہوگا کہ جو ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اس وقت کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے. سخت اقدامات کریں گے تو ہو سکتا ہے. میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمیں تجارت کو سنبھالنا ہے. باقی فرنٹس جو ہیں ٹیکسیشن وغیرہ آپ ضرور کریں، مگر حد سے زیادہ آپ کو اس وقت ٹیکسیشن لگانے میں خطرہ یہ ہے کہ لوگ جو پریشان ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ سیلز ٹیکس وغیرہ میں لگائیں گے تو اس سے قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا. اگر آپ کو واقعی ٹیکسیشن بڑھانا ہے تو جو آپ نے بے شمار مرات دیے ہوئے ہیں انکم ٹیکس میں وہ آپ ختم کریں. اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ امیر طبقہ ہمارے پاکستان کا
اس وقت ساتھ دے اور انشاءاللہ ریونیوز میں اضافہ ہوگا اور ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ میں کمی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک حل ہو سکتا ہے, لیکن حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے اور عوام اس سے بہت تنگ ہے. حکومت کا ماننا یہ ہے کہ فوڈ امپورٹ کی وجہ سے مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے پچھلے 2 سال ایسی کوئی بات نہیں تھی اور پچھلے سال کووڈ کے بعد تو قیمتوں میں نمایاں طور پر کمی آئی تھی. البتہ اس وقت پچھلے 4 مہینے سے 5 مہینے سے جو اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں, اس میں دخل یقیناً آپ کے باہر کی قیمتوں کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تیل کی قیمت تقریباً 2 گنا ہو گئی, $40 سے $80 سے بھی اوپر. آپ کا جو پام آئل کی امپورٹ ہے 80% اس کی قیمت میں ڈالرز میں اضافہ ہوا ہے. تو یقیناً اس وقت دونوں چیزوں کا اثر ہے, ایک تو باہر کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور دوسری طرف روپے کی قدر میں پرسوں تک کمی ہوتی رہی تھی. یہ 2 چیزیں اگر آپ ملا لیں تو افراط زر میں اضافہ ہونا بالکل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ممکن تھا. اب دیکھیے آنے والے ہفتوں میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, سعودی عرب کی امداد کے اعلان کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس سال مئی سے اب تک 13% کی کمی آ چکی ہے روپے کی قدر میں. گو کہ اس کی ایک بڑی وجہ امپورٹ میں اضافہ ہے, لیکن کیا روپے کی قدر میں کمی حقیقی ہے؟ ہمارا روپیہ انڈر ویلیو نہیں ہے؟ کیا ہمارے روپیہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کمزور نہیں ہو رہا؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ذرا میں ٹیکنیکل ہو جاؤں 1 منٹ کے لیے. ہمیں ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کو ایسٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ نے ٹھیک کہا اس وقت ہمارا روپیہ جو ہے وہ کافی انڈر ویلیو ہو چکا تھا, گر چکی تھی اس کی ویلیو ریئل ٹرمز میں 6% کے قریب. اب یہ جو اضافہ واپس ہوا ہے 3% کا, اور 3% ہو جائے تو ریئل ویلیو پہ روپیہ واپس آ جائے گا. اس پورے معاملے میں آپ اسٹیٹ بینک کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ گو کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہے اور یہ IMF کی شرائط پر ہے, لیکن کیا آپ اس میں اسٹیٹ بینک کی بھی کوتاہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درآمدات میں اضافہ مئی جون کے مہینے سے شروع ہو چکا تھا, $6 ارب تک پہنچ گئے تھے, اور جو خسارہ ہوا ہے پچھلے سال وہ آخری 2-3 مہینے میں ہوا. اس وقت ہی احساس کر لینا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ آنے والے سال میں تجارت کا خسارہ بہت بڑھ جائے گا, اور اگر وہ اسی وقت کچھ اقدامات لے لیتے جو انہوں نے پچھلے دنوں لیا ہے, یعنی کہ مارجن ریکوائرمنٹس امپورٹ پہ بڑھایا ہے, آپ نے کچھ ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھائے ہیں, آپ نے فارن ایکسچینج کے ٹریڈنگ کے رولز وغیرہ بدلے ہیں, اور آپ نے مارکیٹ میں انٹروین بھی کیا ہے $1.2 ارب. یہ سب پہلے جون کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھا, تو روپے کے قدر میں اتنی کمی نہیں آتی. ٹھیک, تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں روپے کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارا تجارتی خسارہ اسی لیول پہ رہا $13-14 ارب, اور اگر تیل کی قیمت بڑھ گئی تو اس سے بھی زیادہ, اور اگر ہمیں کووڈ کے ویکسینز امپورٹ کرنے پڑے اور اس سے بھی زیادہ, اور پھر تیسری چیز جس کا میں ذکر دبے انداز میں کرتا ہوں, جو پیمنٹس ہمیں چائنیز کمپنیز کو کرنے ہیں, یہ 3 چیزیں اگر آپ ملا لیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اور بڑھ سکتا ہے. آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ فائنینسنگ جو ہے وہ حد سے زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی, اور آپ کو اپنے ریزروز کو استعمال کرنا پڑے گا, جس طرح 17, 18, 19 میں ہوا کہ ریزروز $9 سے $7 ارب تک گر گئے. اللہ کے فضل سے IMF کے جو پیسے دیے SDRs میں, اور اب جو سعودی عربیہ نے $3 ارب دیا ہے, ہم واپس $20 ارب پہ جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا خسارہ بے پناہ بڑھ گیا تجارت کا,
تو یہ جو لیول ہے یہ کافی حد تک گر سکتا ہے، اور اگر اس طرح ہوا تو روپے کی قدر میں ایک اور جسے کہتے ہیں نا انسیکیورٹی کی وجہ سے اور گراوٹ آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستانی معیشت کا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم گروتھ کرتے ہیں 5 یا 6% پر تو ہماری امپورٹ پر اس کا دباؤ آتا ہے، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہمارے ریزرو پر اس کا دباؤ آتا ہے، دوسرے مسائل جو جنم لیتے ہیں، اور جیسے ہماری معیشت اس گروتھ ماڈل کو سسٹین نہیں کر پاتی، ایک سائیکل ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے جو معاشی ایڈوائزرز ہیں ان کو معیشت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پرابلم کو حل کرنا کیسے ہے۔ اس مرتبہ زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ ہمارے شرح نمو کے اضافے کی وجہ سے نہیں ہوا، جو تقریباً 66% آپ کا امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے اس کا تقریباً 80% جو ہے اس سے بھی زیادہ قیمتوں کے اضافے کا ہے، اور امپورٹ میں تھوڑی والیوم میں اضافہ تھوڑا ہوا ہے، مگر اس لیے کہ پچھلے سال اسی پیریڈ میں کووڈ پیک پہ تھا اور امپورٹس بہت کم ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ جس چیز نے ہمیں مارا ہے وہ قیمتیں ہیں، والیوم نہیں ہے، اور اب جو لیٹسٹ پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے بیچ تک قیمتیں اوپر رہیں اور اس کے بعد میں گرنا شروع ہو جائیں گے، مگر 1 سال پورا ہمیں فائنینسنگ کرنی ہے، اور اگر آپ فائنینسنگ میں دقت آتی ہے تو انسٹیبلٹی پاکستان کی اکانومی میں بڑھ سکتی ہے، اس بات کی ہم سب کو پریشانی بہت ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مسئلہ والیوم نہیں ہے، ریٹس ہیں، تو ان ریٹس کو کنٹرول کرنے میں گزشتہ 3 سال میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہمیں کامیاب نظر نہیں آئی، کیونکہ وزیر اعظم بار بار خود کہتے رہے کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، ان کی ساری توانائیاں اس پر صرف ہوتی ہیں۔ اب 2 سال رہ گئے ہیں، اگر ہم 3 سال پہلے دیکھیں تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ہم یہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا مشورہ ہوگا آپ کا حکومت کو کہ اگلے 2 سال مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اب کہ زرعی شعبہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب کپاس کی جو پیداوار ہے وہ آدھے سے بھی کم ہو گئی تھی، اس سال انشاءاللہ اس میں 20% اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ربی کے کراپس جو ہیں، آپ میں خاص طور پہ گندم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بارشیں کم ہوئی ہیں اور پانی کی کمی ہے، مگر رجحان حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد یہ جو ایگریکلچر کو ہم نے نگلیکٹ کیا، یہ صرف ہماری اس وقت کی حکومت نہیں ہے، یہ پچھلے 15-20 سال سے ہم نے زرعی شعبے پر غور نہیں کیا اور بس 2 چیزوں پہ لگے رہے، صنعت پہ اور پاور سیکٹر میں، جنریشن میں، اور ایگریکلچر کو بھول گئے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رجحان اس طرف گیا ہے جو بہت مناسب ہے۔ دوسری طرف ایکسپورٹس کا جو اضافہ ہونا چاہیے، اور اس میں تھوڑی سی اچھی خبر یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے ٹرف کی فائنینسنگ کی، سبسڈائزڈ فائنینسنگ کی، اس سے ٹیکسٹائل اور باقی مشینری کی امپورٹس میں کافی اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ بہت عرصے کے بعد ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں کچھ کیپیسٹی بڑی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت ورلڈ اکانومی میں ٹریڈ بوم کر رہا ہے، 9-10% بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت ہم اپنے ایکسپورٹس کو آگے لے جائیں اور قیمتیں بھی اچھی حاصل کریں، والیومز بھی بڑھائیں، تو پھر آپ کا خسارہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ سر، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری توجہ رہی ایکسپورٹس پر اور ہماری توجہ رہی پاور جنریشن پر، پاور سیکٹر پر، لیکن ایک جو ایگریکلچر ہے اس کو ہم نے اگنور کیا، لیکن ایگریکلچر کا کوئی 20% یا تقریباً اس سے کچھ زائد ہماری اکانومی میں اس کا حصہ ہے، لیکن جو ٹیکس دیتے ہیں لوگ وہ 1% بمشکل ہے۔ IMF کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ اس سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ
ایگریکلچر جو ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائے, کیونکہ اب تک تو جس نے بھی کوشش کی وہ ناکام رہا ہے یہ کام کرنے میں. ایک بات میں کہہ دوں آپ سے کہ ہمارا زرعی شعبے کے جو لنکیجز ہیں, ہماری انڈسٹری 60% ایگرو بیسڈ ہے. ہمارا جو تجارت ہے ڈومیسٹک ٹریڈ اس میں بہت بڑا حصہ ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس کا. ہم نے ایسٹیمیٹ یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارا زرعی شعبہ 46% ہے ہمارے پاکستان کی اکانومی کا. تو خدا کے لیے اور اس میں ہمارے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اگر ہم ایفیشنٹلی کام کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب زرعی شعبے کی طرف جانا بہت ضروری ہے. اور البتہ آپ نے جو ذکر کیا ہے, دیکھیے جو ایگریکلچرل سینسس نے کہا ہے, ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 1% بڑے زمیندار جو ہیں پاکستان کے, ہمارے کاشتکاروں میں سے 1%, ان کے پاس 22% زمین ہے اور اچھی زمین ہے, پانی جس میں زیادہ ایریگیٹڈ ہے, اور ان کی نیٹ آمدنی جو ہے سالانہ 1000 ارب تک پہنچ چکی ہے. ٹیکس کتنا دیتے ہیں وہ, یہ تو پروونشل ٹیکس ہے, بڑے مشکل سے 2 یا 2.5 ارب. یہ دیکھیے سراسر عدم مساوات کے خلاف ہے. اور اس لیے میں ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں وزیر تھا اس وقت بڑے مشکل سے میں 97 میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس لے آیا پروونسز میں, اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ بڑھ کے آج یہ 50, 60, 80 ارب دے گا, مگر ابھی بھی صرف 2-2.5 کروڑ آپ وہاں سے حاصل کر پا رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹس کے خرچے بڑھ رہے ہیں, ہمیں اور خرچہ کرنا ہے ایجوکیشن, ہیلتھ وغیرہ میں. تو ایک انصاف کا نظام یہ ہے کہ ایگریکلچرل کے جو سب سے بڑے کاشتکار زمیندار ہیں ان سے ہی لیں, باقی سے نہ لیں. ٹھیک سر, یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یہ ایک مسئلہ رہی ہیں ہمارے لیے. ماضی کی آپ جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں, مشرف دور سے لے کر اور آج تک, سب نے کوشش کی پرائیویٹائزیشن کی لیکن نہیں کر پائے. ریفارمز کی جائیں یا پرائیویٹائز کیا جائے, کسی بھی طریقے سے سیکٹر کو ٹھیک کیا جائے, نہیں کر سکے. آج بھی ہماری موجودہ حکومت کی بھی کوشش کی ہے اور IMF بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں, مگر اس میں اس دفعہ بھی ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو کمرشل انٹرپرائزز خاص طور پہ, ان کا بوجھ بجٹ پر اتنے تیزی سے بڑھ گیا ہے. 5 سال پہلے بوجھ 200 ارب تھا, آج وہ بوجھ اس سال کے بجٹ میں 1000 ارب ہو چکا ہے. اور سب سے بڑا اضافہ پاور سیکٹر میں جو ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے 500 ارب کے لگ بھگ. تو یہ بوجھ برداشت سے باہر ہو چکا ہے. حکومت نے اس سال کے بجٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم 250 ارب کی پرائیویٹائزیشن کے ریسیٹس حاصل کریں گے. ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیے پرائیویٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. آپ کے سٹیل مل ابھی تک پھنسی پڑی ہے, اس پہ بھی آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. اور آپ نے بگننگ میں اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم PIA کو پرائیویٹائز کریں گے, وہاں بھی کچھ پروگریس نہیں ہے. بوجھ بے تحاشا بڑھ گیا ہے, 1000 ارب کا بوجھ. کب تک پاکستان کے لوگ اس بوجھ کو برداشت کریں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. جی سر, اب 2 سال رہ گئے ہیں مزید تحریک انصاف کی حکومت کے پاس. 2018 میں جو چیلنجز تھے معیشت کو, ہم پھر اسی طرف بڑھ رہے ہیں. وہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, وہی ہماری گروتھ کے ایشوز, وہی ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ 2 سال جو رہ گئے اس میں حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے 2 سال میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات, ایک پروفیسر کے طور پر میری زندگی پڑھانے میں گزری ہے, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بچے
دنیا کے ہر کونے میں ہیں، پاکستان میں بھی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ میری گزارش ایک پاکستان کے سٹیزن ہونے کے، شہری ہونے کے، کہ دیکھیے حالات اس حد تک خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ اب جس طرح کچھ سال پہلے ہماری لیڈرشپ نے مل ملا کے سب ایک کنسنسس بنایا، نیشنل ایکشن پلان اگینسٹ ٹیررزم، اور ضرب عضب لانچ کیا، اور اس میں ہمیں بے تحاشا کامیابی ہوئی۔ اس سے پہلے 70,000 لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ میری ہمبل گزارش یہ ہے کہ اب جو وقت ہے پھر سے ہمیں سارے سیاسی جو ہمارے پارٹیز ہیں اور سول سوسائٹی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں، سب کو مل کر ایک کنسنسس چارٹر آف دی اکانومی اس وقت بنانا ضروری ہے، تاکہ اگر سخت اقدامات لیے گئے تو اس میں سب کی رسپانسبلٹی ہوگی، ہماری صرف آج کی حکومت کی نہیں ہوگی۔ پاکستان نیڈز اے نیشنل اکنامک ایکشن پلان۔ اللہ کے فضل سے اس کے بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کا راستہ پھر سے کھل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ پاکستان۔ گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔